मेरे अजीजों, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। लूका की इंजील 24वां बाब कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील 24वां बाब 36वीं आयत से तलावत करेंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब हमारी खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे बुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों की गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर है और वो अपने वादा के ऐन मुताबिक इस वक्त यहाँ मौजूद है। और जब वो यहाँ मौजूद है तो उसकी हुजूरी से बंधन टूटते और उसके फजल से रूहें निजात पाती और उसकी शिफाइया कुव्वत और कुदरत से बीमार शिफा पाते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, नहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ तेरे हुजूर झुकते हुए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ, क्योंकि आप खुदावंद तू भला है और तू अपने लोगों पर रहम करता, उन्हें दुखों और मुसीबतों से छुड़ाता है। आज इस वक्त तो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान है, ताकि कलाम के वसीला से शिफा बख्शें,
बंधनों को तोड़कर अपने जलाल के लिए अपने बेटे और बेटियों को अपना आलाकार बनाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ। ऐ जलाल के बादशाह, हाज़रीन पर तेरा बल छाया रहे और मेरा ईमान है तेरा घर चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट तेरे जलाल से मामूर है। इस तेरी मामूरी और तेरी असूरी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदाम के कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए, लूका की इंजील 24वां बाब 36वीं आयत में लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। आज का हमारा मज़मून है मसीह के जिंदा होने से सलामती और सलामती। सलामती क्या है? सलामती इत्मीनान है। सलामती बीमार के लिए शिफा है। सलामती मरे हुए के लिए जिंदगी है। अजीजों, सलामती यानी इत्मीनान और हिफाजत। और बाइबल में सलामती जिस्मानी में है, पीस बी विथ यू, अमन हो और इत्मीनान हासिल हो। मसीह के जी उठने से सलामती है। और ऐसे बीमार के लिए जो बीमारी में अपने आप को गैर महफूज समझता है और उसमें इत्मीनान नहीं, किस लिए कि उसे मालूम है ये बीमारी मेरी जिंदगी के खात्मे का सबब हो सकती है और वो सलामती से महरूम है। और ऐसे बदरुगिफ्ता शख्स के लिए सलामती नहीं है, जिसे बुरी रूहें सिताती हैं और वो बेचैन, बेइत्मीनान और मुसीबत और दुख में अपने आप को महसूस करता है। अजीजों, मसीह का ये कहना कि तुम्हारी सलामती हो उन रूहों और उन जिंदगियों और उसके उन लोगों के लिए जो सलामती से महरूम है और जो दुख, और जब दुख जिंदगी से खत्म होता है तो सलामती का एहसास होता है। बीमार जब शिफा पाता है उसे सलामती का एहसास होता है। अजीजों, मसीह के जी उठने से कामिल सलामती इंसानी जिंदगी में आई। और यूं तो मसीह के जी उठने से ही सलामती का नुक्ता आगाज है, लेकिन मसीह के मुर्दों में से जी उठना और जिंदा होना ये सलामती को बामे उरूज पर पहुंचाता है कि मसीह जिंदा हुआ ताकि हम सलामत रहें। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, देखिए लूका की इंजील 24वां बाब और 36वीं आयत में लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और उन लोगों के लिए जो खौफ ज़दा थे, जो डरे हुए थे, परेशान थे, बहरान का शिकार थे, और मसीह ने उन्हें कहा, तुम्हारी सलामती हो। अजीजों, मसीह का ये कहना कि तुम्हारी सलामती हो उन जिंदगियों के लिए जो दुख में और खौफ में मुब्तला है। ये खौफ में मुब्तला थे और मसीह ने कहा, तुम्हारी सलामती हो। और आज भी इस वक्त बहुत से लोग इस खौफ में मुब्तला हैं कि ये बीमारी मेरे लिए जानलेवा है। आज बहुत से इस खौफ में हैं कि ये बहरान मौत और अब्दी मौत की तरफ ले जा रहे हैं। आज बहुत से खौफ ज़दा हैं और उनमें सलामती नहीं है। लेकिन बाइबल ये बयान करती है, हमारा खुदा, हमारा यीशु, हमारा मुनज्जी जो मुर्दों में से जी उठा, वो उनके बीच आ गया जिनमें सलामती नहीं है। वो बीमारों के दरमियान आकर बरमला कहता है, तुम्हारी सलामती हो। और वो बदरू गिरफ्तार लोगों के दरमियान आकर कहता है, तुम्हारी सलामती
सलामती हो वो जादूगरों की जो जद में हैं और जिन पर जादूगर जादू करते हैं और वो सोचते हैं कि इस जादूगर की जद से शायद मैं बच ना सकूं, लेकिन मसीह जो जिंदा है और जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है और जो फातेह आजम है, और बाइबल बयान करती है कि वो उन दुखी इंसानों, मायूस इंसानों, परेशान हाल लोगों के दरमियान आकर उनसे कहता है तुम्हारी सलामती हो, और उसके इस कलाम से जिंदगियों में सलामती आती है, उसके इस कलाम से सलामती का एहसास होता है, इसलिए कि उसका कलाम कुदरत के साथ इंसानी ज़हन, इंसानी दिल, इंसानी ख्याल और इंसानी इरादों पर असर अंदाज होता है। आज बहुत से लोग जो सलामती से महरूम है और अबलीसी कुव्वतें उन्हें सिताती है और उन्हें एहसास सलामती नहीं है, लेकिन मसीह जिंदा है जिससे मौत और कब्र पर फतह पाई है, जिस आपने उन शागिर्दों के दरमियान आ गया कि तुम्हारी सलामती हो। आज मसीह इस वक्त यहाँ चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में आपके बीच मौजूद है और वो कलाम करता है कि तुम्हारी सलामती हो। और जब आप इस कलाम को रिसीव करते हैं, इस कलाम को कबूल करते हैं, इस कलाम से बरकत पाते हैं कि मेरी सलामती है, तो आपकी जिंदगी में उसका पाक हुक्म करता है और फिर आपकी जिंदगी में सलामती आती है, आपके घर में उसकी सलामती आती है। और मसीह जी इसीलिए उठा है कि आपको सलामती बख्शे, आपके जिंदगी में सलामती हो। और आज का हमारा मज़मून है मसीह के जिंदा होने से सलामती और सलामती। इसके मानिए बेइंतहा सलामती, सलामती और सलामती। गोया उसकी सलामती की इंतहा नहीं है, उसकी सलामती है और सलामती है। और बाइबल ये बयान करती है कि खा कैसा मर्ज क्यों ना हो, कैसी बीमारी क्यों ना हो, कैसा दुख क्यों ना हो, कैसी मुसीबत क्यों ना हो, कैसा बहरान क्यों ना हो, बाइबल ये बयान करती है कि मसीह के जिंदा होने से मेरी और आपकी सलामती और सलामती है। और आज का हमारा मज़मून है मसीह के जिंदा होने से सलामती और सलामती। मसीह ने फरमाया तुम्हारी सलामती हो। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को देखें, यशायाह नबी का सहीफा 9 बाब और उसकी 7वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा 9 बाब और उसकी 7वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी, उसकी सलामती की कोई हद न होगी। सलामती और सलामती यानी सलामती है और सलामती है और सलामती है और इसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बल्कि सलामती है और सलामती है। और इसका मसीह के जी उठने के बाद हम देखते हैं। और यहाँ मसीह की पैदाइश के मुतालिक यशायाह पेशनगोई करता है कि उसकी सलामती की इंतहा न होगी। अगर कोई शख्स जो सलामती रखता है जब वो मर जाता है तो उसके साथ ही सलामती की भी इंतहा हो जाती है, इसलिए कि वो मर गया और उसका सलामती का मंसूबा भी खत्म हो गया। उसकी हद सलामती की उस वक्त तक है जब तक वो जिंदा है। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि उसकी सलामती की इंतहा नहीं है। गोया
مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اب مرنے کا نہیں ہے، اب وہ زندہ ہے، عبدالآباد زندہ ہے، اب زندگی کی حد نہیں ہے بلکہ لا انتہا ہے، بے انتہا ہے، اور یہ عبدالآباد اس کا زندہ رہنا ہے۔ اب چونکہ وہ عبدالآباد زندہ ہے، اب وہ زندہ رہے گا، اس لیے سلامتی کا منصوبہ بھی قائم و دائم رہے گا۔ وہ زندہ ہے، اس کا سلامتی کا منصوبہ بھی زندہ ہے، وہ سلامت ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سلامتی کا منصوبہ بھی ہے، اور اس کی سلامتی کا منصوبہ یہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے کہ اس سلامتی کے منصوبے میں نہ ضرر ہے، نہ ہلاکت ہے، اور نہ دکھ ہے، اور نہ پریشانی ہے، اور نہ خوف ہے۔ یسایہ 11واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 11واں باب اور 6 آیت میں لکھا ہے، پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببل بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سام کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ خدا کے کلام میں مقدس میں نامی آیت، یسایہ 11واں باب نامی آیت، وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ بائبل بیان کرتی ہے، سلامتی دیکھیں کہ بیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا۔ بیڑیا برہ کو کھاتا ہے، لیکن برہ محفوظ ہے اور اس کی سلامتی ہے۔ بیماریاں تو ہوں گی، لیکن جو مسیح کے لوگ ہیں، اب بیماریاں ان کو دکھ نہیں پہنچائیں گی، خائف وہ ان بیماریوں سے نہ ہوں گے۔ اگر کوئی ایسا نیا مرض پیدا ہوتا ہے، ایسی نئی وبا چلتی ہے، تو خدا کے لوگوں کو ضرر نہ پہنچے گا، اس لیے کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے، جو انہیں محفوظ رکھتا ہے، جو انہیں بچاتا ہے، اور جو انہیں سلامتی بخشتا ہے۔ اب برے کے لیے سلامتی ہے، بیڑیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بیڑیا کیا کر سکتا ہے؟ مار سکتا ہے، لیکن موت کے بندھن یسوع نے توڑ دیے ہیں، اس لیے اب بھیڑیے کا منصوبہ جو برے کے خلاف ہے، اب وہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب برے کے لیے سلامتی ہے، اب برے کے لیے تحفظ ہے، اب برے کے لیے دفاع ہے، اس لیے کہ یسوع زندہ ہے، اور آپ اگر اس کے برے ہیں، آپ اس کی بیڑے ہیں، آپ کو بیڑیے سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بیڑیا مارتا اور ہلاک کرتا ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس کا زندگی کا منصوبہ، اس کا سلامتی کا منصوبہ آپ کے لیے، آپ کی نسل کے لیے ہے۔ اب بیڑیے کا خوف مسیح کے جی اٹھنے سے نہیں رہا، اب ابلیس کا خوف نہیں رہا، اب پرانے سانپ کا خوف نہیں رہا، اب موت کا خوف نہیں رہا، بلکہ زندگی کی زندہ امید مسیح کے جی اٹھنے سے تمام بیماروں، تمام بدرو گرفتہ، تمام کمزوروں، تمام مایوس کن زندگی گزارنے والے اس کے لوگوں کے لیے اب سلامتی کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اب بیمار ہیں تو مسیح کے پاس آئیں گے کہ شفا دے، اگر بدرو گرفتہ ہیں مسیح کے پاس آئیں گے کہ وہ انہیں ان ابلیسی قوتوں سے آزاد کرے، اگر جادو کی زد میں ہیں، کسی جادوگر عامل نے ان پر جادو کیا ہے، اب انہیں
انہیں سلامتی کا احساس ہے، اس لیے کہ مسیح ان کا زندہ خدا ان کی مدد کرنے کے لیے زندہ ہے اور ان کے بیچ میں آ جاتا ہے اور فرماتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ اور جب وہ فرما دے، جب وہ کلام کر دے، جب وہ کہے کہ تمہاری سلامتی ہو، کس کی جرأت ہے آپ کی سلامتی کے خلاف کوئی عمل کر سکے، عملیات کر سکے، جادو کر سکے، داغا کر سکے، تعویذ کر سکے، یا کوئی ایسا تاریکی کا کام کر سکے؟ ہرگز کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا اور آپ کا فاتح یسوع زندہ ہے، اور اس کے زندہ ہونے سے ہمیں سلامتی کی امید پیدا ہوئی۔ اس کے زندہ ہونے سے اب برے کے لیے یہ امید ہے کہ اب بیڑیا اس کا نقصان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے بیڑیے کے منصوبے کو کچل دیا ہے، اور اب سلامتی کا عظیم اور عظیم الشان منصوبہ اس نے رکھا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اور بچڑا، یسایہ 11واں باب اور اس کی 6 آیت کا دوسرا حصہ، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا۔ اب چیتا ٹائیگر جس کا کام پھاڑنا ہے، جس کا کام ہلاک کرنا ہے، اور بکری اس کے مقابلے میں نہ تو طاقت رکھتی ہے نہ قوت رکھتی ہے۔ جو طاقت ٹائیگر میں ہے، چیتے میں ہے، وہ طاقت بکری میں نہیں ہے، لیکن اب وہ اکٹھے ہیں تو اس کا سبب ہے کوئی ایسی طاقت ہے جو اس چیتے کو کنٹرول کیے ہے، اور وہ ہے زندہ مسیح، جو اس جہان میں ہلاک کرنے والے خدا کے لوگ جو کمزور ہیں، لیکن ان کا خدا زوراور خدا ہے۔ ہمارا خدا زوراور ہے، اور جس نے موت کے زور کو شکست دی ہے، جس نے موت کو شکست دی ہے، جس نے ابلیس کے منصوبے کو ناکام کیا ہے، مسیح کے جی اٹھنے سے سلامتی اور سلامتی ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، میرے ساتھ دیکھیے 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور دودھ پیتا بچہ سام کے بل کے پاس کھیلے گا۔ اب یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چھوٹا بچہ ہو اور وہ سام کے بل کے پاس کھیلے۔ اگر سلامتی نہ ہوگی تو اسے خطرہ ہوگا کہ سانپ نکلے گا اور اس بچے کو ڈس لے گا، بچہ مر جائے گا۔ لیکن مسیح نے سانپ کے منصوبے کو کچل دیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سانپوں کو اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور وہ انسانوں پر لپٹ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے دانت نہیں کہ وہ کاٹ سکے، ان کا زہر نہیں رہا کہ وہ انہیں ڈس کر ہلاک کرے۔ ان کے ساتھ ہی چلیں گے پھریں گے بھی، لیکن ضرر نہ پہنچائیں گے، اس لیے کہ ان کے دانتوں کو توڑ دیا گیا ہے، ان کے زہر کو موقوف کر دیا گیا ہے، ان کے ہلاکت کے منصوبے کو ناکام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ابلیس جو سانپ، پرانا سانپ ہے، وہ اب سلامتی کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ مسیح نے اس کے سر کو کچلا ہے، اور اب ننھے بچے کو پرواہ نہیں، اس کے والدین کو پرواہ نہیں، اس لیے کہ سانپ کی قوت کو کچلنے والا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ زندہ ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ اس لیے اب ان کے پاس سلامتی ہے۔ اب اگرچہ ابلیس کام تو کر رہا ہے، لیکن ابلیس کے کام بیکار ہیں۔ اب وہ ڈس رہا ہے، لیکن اس کا زہر نہیں ہے، اب ڈس رہا ہے، اس کے دانت کام نہیں کر رہے، اس لیے کہ سلامتی ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا جو سلامتی کا شہزادہ ہے، ابلیس اس دنیا میں کام تو کر رہا ہے، لیکن اب اس کا کام پاورفل نہیں رہا، اس کی پاور کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو ختم کر دیا گیا ہے مسیح کے جی اٹھنے سے۔
اور اس لیے مسیح کے شاگرد، مسیح کے پیروکار، مسیح کے ایماندار بیٹے اور بیٹیاں وہ اب اس کے فضل سے اور اس کی قوت سے دلیر ہیں۔ اسے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو، اب وہ ضرر نہیں پہنچائے گا بلکہ تم کچلو۔ کتنی عظیم بات ہے۔ ہم مسیح کے لیے ننھے بچے ہیں، اس کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب ہم سانپ کے بل کے پاس دلیری کے ساتھ، ابلیس آپ کے ارد گرد کتنا بھی کام کرے آپ کو سلامتی کا احساس ہے، اس لیے کہ مسیح کے جی اٹھنے سے آپ کے لیے سلامتی ہے، میرے لیے سلامتی ہے، تمام ایمانداروں کے لیے سلامتی ہے، اور خدا چاہتا ہے آپ سلامت رہیں۔ کلام مقدس میں دیکھیں اب نہ ضرر پہنچنے کا اور نہ ہلاک ہونے کا خوف رہا۔ زبور 72واں اور اس کی 7ویں آیت، زبور 72واں اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ صادق، اگر آپ مسیح کے لہو سے دل چکے ہیں تو آپ صادق ہیں۔ جب آپ اس کے لہو سے پاک ہو چکے ہیں، اس کے لہو سے دل چکے ہیں، آپ میں اس کی صداقت آ چکی ہے۔ زبور 72واں اور اس کی 7ویں آیت، اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے۔ اس کے ایام میں ہوں گے، کس کے ایام میں؟ اس کے جی اٹھنے سے آخر تک، جب تک دنیا قائم ہے، اور پھر اس کے بعد بھی صادق برومند ہوں گے۔ اب ان کے لیے سلامتی ہے، اب ان کی گروتھ ہے، ان کی صحت اچھی ہوگی۔ کوئی جادو کرتا ہے کہ ان کی صحت خراب ہو جائے، لیکن ان کی صحت اچھی ہوگی۔ کوئی جادو کرے گا کہ ان کا گھر برباد ہو جائے، لیکن ان کا گھر اور خوشحال ہوگا۔ اور بیماریاں شیطان لائے گا کہ ان پر حملہ کرے، ڈینگی ہو جائے، مچھر کو حکم دیا انہیں ڈسو اور یہ ہلاک ہو جائیں، لیکن مچھر نے ڈسا اور وہ ضرر نہ پہنچا، اس لیے کہ سلامتی ہے۔ جوائنٹس کا حملہ ہوا، لیکن وہ مسیح کے قدموں میں آئے اور یسوع کے لہو سے دھلے ہیں، تو خدا ان کے جگر کو نارمل کر دیتا ہے اور جوائنٹس ختم ہو جاتا ہے، اور ہیپیٹائٹس بی اور سی ان کے بدنوں سے جاتا رہتا ہے، اور کینسر کا حملہ دشمن کرتا ہے کہ اس ایماندار اور اس صادق یا اس ایماندار بندی کو کینسر کے حملے میں گرا دو۔ لیکن اس کا الٹیمیٹ پرپس کیا ہے؟ کینسر سے مر جائے، لیکن مسیح نے موت پر فتح پائی ہے۔ اب اس بندے کو خوف نہیں، بلکہ یسوع کے لہو سے دھل کر پاک زندگی بسر کرتا ہے، اور نتیجتاً وہ صادق برومند ہوتا ہے۔ کینسر اسے مار نہیں سکتا، بلکہ اور زیادہ اسپرچل گروتھ ہوتی ہے، اور زیادہ خدا کی حضوری میں آتا ہے، اور خدا کے لیے جیتا، خدا کے لیے کام کرتا، خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ عزیزو، انہیں اس کا خوف نہیں رہتا۔ 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے سکن کینسر سے شفا دی، اور مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے، اس کی اس قدرت کی وجہ سے میں اب تک زندہ ہوں۔ اس لیے کہ پھر موت کا خوف نہ رہا، میرے اندر مسیح کی زندگی کی اور سلامتی کی وہ بات آئی کہ تمہاری سلامتی ہو۔ اور جب آپ اس کلام کو قبول کرتے ہیں اور بیماری آتی ہے، آپ پریشان نہیں ہوتے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ بیماری کا مقصد موت ہے، لیکن مسیح کا مقصد میرے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور میں جیوں گا اور ہمیشہ جیتا رہوں گا، اور آپ اس دنیا میں
فتحمند زندگی بسر کرتے ہیں، آپ سلامتی اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ صادق ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر صداقت آپ کی زندگی سے جاتی رہے، راست بازی ختم ہو جائے، پھر آپ دکھ، مصیبت اور سلامتی سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو ایک بیماری آپ کو ہلاک کر دے گی، اگر آپ کی زندگی میں ناراستی ہے تو ابلیس آپ کو گرا دے گا، اگر آپ کی زندگی میں صداقت ہے، آپ کی زندگی میں راست بازی ہے، آپ یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں، پھر بیماری کا خوف آپ نے اندر سے نکال دے، پھر آپ شوگر کا خوف نکال دیں۔ ایک شخص ڈائبٹک پیشنٹ تھا اور بہت کمزور سا ہوتا جا رہا، اور ہمارے گھر میں کام الیکٹرک کا کر رہا تھا، تو چائے جب اسے پیش کی تو اسے کہا جی میں میٹھی نہیں پیتا، اس لیے کہ میں تو بہت پہلے ہی ایسا، میں تو کام ہی چھوڑا تھا، کتنے مہینوں سے بس آپ کا ہی کام کیا اور میں نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں۔ تو میں نے اس سے کہا یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ آپ کے اس ڈائبٹک پرابلم کو دور کر کے آپ کے بدن میں انسولین پروڈیوس کر سکتا ہے۔ میں نے کہا ادھر آئیں، وہ اترا، میں نے اس کے لیے دعا کی، میں نے کہا باپ ٹھیک ہے، اس سے کہا اب میں ٹھیک ہوں نا، لائیں جی میٹھی چائے دے، اسے پی اور پیتا رہا، ٹیسٹ کرائے تو اس سے کہا کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہے۔ جب تک آپ قبول نہیں کرتے، جب تک آپ بلیو نہیں کرتے، جب تک آپ یقین نہیں کرتے اس سلامتی کو کہ میرے لیے سلامتی ہے، آپ شفا نہیں پاتے، اور خدا چاہتا ہے آپ سلامتی کے اس کے اس منصوبے کو قبول کرے، اور وہ چاہتا ہے آپ کی سلامتی ہو، اور وہ چاہتا ہے آپ جئیں۔ عزیزو، جب مجھے خدا نے سکن کینسر سے شفا دی تو میری یہ ٹانگ، میں زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، 15 منٹ میرے لیے کھڑا ہونا ناممکن تھا، اور ایسے سویل آؤٹ ہو جاتا پوری ٹانگ، اور لیکن میں یہ سوچتا، ذہن میں خیال آتا کام کو کم کر دو، لیکن میں نے کام کو بڑھایا۔ ایک سیمنری سے انہوں نے کہا آپ پڑھائیں، میں نے کہا پڑھاؤں گا، میں نے 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر سویل ہو جاتا، لیکن میں کہتا میرے لیے سلامتی ہے، اس لیے کہ مسیح نے کہا تمہاری سلامتی ہو، تو مسیح نے مجھے ہی کہا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، تو جب میری سلامتی ہے تو یہ کینسر مجھے ختم نہیں کر سکتا، جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں نا، صداقت آپ میں ہے۔ میں نے وہ کام لیا، اور اس کے بعد دوسرا ٹیچر نہیں آیا، میں نے اس کی کلاس بھی لے لی، حالانکہ میں ایک بھی نہیں لے سکتا تھا، میں نے کام کو بڑھایا۔ پھر میں نے سوچا میں لکھنا شروع کرتا ہوں، پھر میں نے کام کو بڑھایا، پھر میں نے یعنی اب تک میں کام کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں میرے لیے سلامتی ہے، آپ اس کے کام کو بڑھائیں گے اور کریں گے، اور آپ کو یقین ہوگا۔ جب میں نے شروع کیا تو ایک شخص میرے پاس آیا، بڑا مدبر تھا، اس نے کہا کیوں آپ ایسے کام شروع کر لے، چرچ کا آپ نے کر لیا، جب یہ بڑھے گا آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے مہینے 2 مہینے یا سال کے بعد پھر آپ ڈیتھ ہو جائے، تو یہ سارا کون سنبھالے گا، بچے بھی انتہائی چھوٹے ہیں، کون اس کو ٹیکل کرے گا۔ میں نے اس سے کہا اب یہ دیکھیں یہ ایمان کی بات ہے، میں نے اس سے کہا میرا خدا جس کا یہ کہنا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، میں کینسر کے خوف میں تھا لیکن اب نہیں ہو، اس لیے کہ مسیح نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، اور وہ کلام میرے ساتھ کیا ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں، اب میں اس کام کو کروں گا، اور میں نے کیا، اور انتہائی اور اس قدر زیادہ جسم کے ارادوں کو پورے نہ کریں۔ جب آپ جسم کے ارادوں کو پورے کریں گے اور جسم آپ کو خدا کا کام کم زیرو پر لے آئے گا، لیکن روح کی امنگ کو پورا کرے، اور وہ ہے خداوند میں اور اس کے روح میں بڑھتے چلے جائے، اور یہ ایمان رکھیں یہ سلامتی کا پیغام میرے لیے ہے۔ اور خداوند زندہ خدا یوں فرماتا ہے، یہ میرے ساتھ دیکھیے یسایا 57واں باب اور اس کی 19ویں آیت،
یسائی نبی کا صحیفہ 57واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، اور وہ پھل کیا پیدا ہوتا ہے؟ سلامتی اور سلامتی۔ اب دو دفعہ ہے، اور اسی لیے ہمارا مضمون ہے آج کا کہ مسیح کے زندہ ہونے سے سلامتی اور سلامتی۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے سلامتی سلامتی تو اس کے معنی ہے پھر سلامتی کی انتہا نہیں۔ یسایہ نبوت کرتا ہے بے انتہا سلامتی کی، جس میں انتہا نہیں ہے، لمٹائز نہیں ہے، محدود نہیں ہے، سلامتی محدود نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، اور میں تو بہرحال یہ ہر ایک کے ایمان کی بات ہے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں تک خدا کی قدرت، یہاں تک پھر دعائیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، دعا اپنی جگہ، ایمان اپنی جگہ، لیکن دوائی اپنی جگہ۔ وہ سوچتے ہیں دعا اپنی جگہ، چرچ جانا اپنی جگہ، مزار پر جانا یہ بھی ضروری ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ دعا کرنا بھی ضروری ہے اور دوائی لینا بھی ضروری ہے، لیکن میں نے ایسا ایمان رکھا کہ بس مسیح کا سلامتی کا منصوبہ، اور اس میں کوئی اور پھر چیز نہیں، صرف اور صرف بلیو کرنا، اور وہ لبوں کا پھل پیدا کرتا ہے اور پھر سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ کے لب دعا کرتے ہیں، جب آپ کے لب مناجات کرتے ہیں، اور وہ پھل پیدا کرتا ہے، اور وہ پھل آپ کی سلامتی ہے اور سلامتی ہے۔ اور اس کا کلام جب وہ کلام کرتا ہے، لب کھولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، اور لبوں کا پھل، خدا کا کلام لبوں کا پھل اس کا کلام اور سلامتی کا کلام ہے، وہ کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ اور جب آپ سلامتی، اب غور کریں دوبارہ اس آیت پر، یسایہ 57واں باب اور اس کی 19ویں آیت، خدا فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے۔ دور ہے سے مراد وہ جو گناہ میں ہے، اس کے لیے بھی سلامتی ہے کہ وہ تائب ہو۔ اور اعمال 30 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تاسکی کے دن آئے۔ جو دور ہے وہ نزدیک ہو سکتے ہیں، توبہ کے ذریعے سے وہ نزدیک ہو سکتے ہیں، گناہ کو چھوڑنے کے سبب سے وہ نزدیک ہو سکتے ہیں۔ خداوند زندہ خدا کے سلامتی کے منصوبے کو اپنی زندگی میں رکھنے کے سبب سے وہ جو دور ہیں اور وہ جو نزدیک ہیں، یعنی جو تائب ہیں، بپتسمہ یافتہ ہے، ان کے لیے، اور جو ابھی گناہوں میں ہیں وہ بھی دور اور نزدیک دونوں کے لیے سلامتی ہے، دونوں کے لیے صحت ہے، دونوں کے لیے تندرستی ہے۔ اور پھر سلامتی کے ساتھ ہی دو دفعہ سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ جو دور ہے وہ قریب آئے، رجوع کے معنی بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ رجوع کے جو معنی ہے اس کے معنی ہے واپس آنا، پھر آنا، دوبارہ آنا۔ رجوع کے معنی واپس آنا ہے کہ جو واپس آ جائے اس کے لیے بھی سلامتی ہے، اور جو آلریڈی میرے پاس ہے اور بیمار ہے اور صحت خراب ہے اس کے لیے بھی سلامتی۔ اب دیکھیں سلامتی کا صحت کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے میں اسے صحت بخشوں گا۔ پہلے دو دفعہ سلامتی کہا، دور کے لیے بھی سلامتی، نزدیک کے لیے بھی سلامتی، اور میں انہیں صحت بخشوں گا۔ اس کے معنی ہے سلامتی کا صحت کے ساتھ تعلق ہے۔ خدا نے کہا میں سلامتی بخشوں گا، سلامتی بخشوں گا، اور پھر کہا میں صحت بخشوں گا۔ گویا صحت کا بخشنا یہ سلامتی بخشنا ہے۔ اور جب مسیح نے فرمایا کہ تمہاری سلامتی ہو تو اس کے معنی ہے تمہاری صحت ہو، تمہاری تندرستی ہو، تم توانا ہو، تمہارے بدن اب خوف سے گائل نہ ہوتے جائیں،
بلکہ تمہاری سلامتی ہو۔ اس کے معنی ہے تم صحت مند رہو۔ اور خوف ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ خوف انسان کو اور اس کی صحت کو گرا دیتا ہے، اور نفسیاتی طور پر اور طبی طور پر وہ اپنے آپ کو کمزور اور بحران میں مبتلا سمجھتا ہے۔ لیکن مسیح کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو۔ اور اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو کہتا ہے سلامتی سلامتی، جو دور ہے جو نزدیک ہے، میں ہی اسے صحت بخشوں گا، میں ہی اسے تندرستی بخشوں گا۔ گویا سلامتی کا صحت کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے تمہاری سلامتی ہو تو اس کے معنی ہے تمہاری صحت ہو، اس کے معنی ہے تمہاری تندرستی ہو، اس کے معنی ہے تم شفا یاب ہو۔ عزیزو، مسیح کے وہ الفاظ یسایہ مفصل طور پر ان کو بیان کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ 30 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اب جو دور ہے نا ان کے لیے یرمیہ 30 باب یرمیہ 30 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے برگشتہ فرزندوں واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے، یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے۔ نہ ٹیلے آپ کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ قبریں دے سکتی ہیں، نہ مزار دے سکتے ہیں، نہ جادوگر آپ کو کچھ دے سکتے ہیں۔ سلامتی کا کوئی ان کے پاس منصوبہ نہیں، بلکہ وہ تو خود ابھی تک قبر میں ہے، خود وہ سلامت نہیں ہے بلکہ مرے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ چادریں چڑھاتے ہیں، کیا فائدہ؟ اور آپ کا فائدہ ہے تو صرف اس خدا کو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ آپ کو سلامتی دے سکتا ہے، وہ آپ کو صحت دے سکتا ہے، وہ بدروحوں سے آپ کو رہائی دے سکتا ہے، وہ جادوگروں سے آپ کو خلاصی بخش سکتا ہے۔ اور اس لیے آپ زندہ مسیح کے پاس آئیں، اور زندہ مسیح کے زندہ ہونے سے آپ کے لیے نجات ہے، شفا ہے، تندرستی ہے، اور خداوند خود بلاتا ہے، اے برگشتہ فرزندوں واپس آؤ۔ رجوع کے معنی واپس آنا ہے، کہ رجوع لاؤ یعنی تائب ہو جاؤ۔ جب آپ گناہ میں ہیں آپ کو واپس آنا ہے اور توبہ کرنا ہے، برگشتگی کو چھوڑنا ہے، اور پھر آپ کے لیے سلامتی اور سلامتی ہے، یعنی پھر آپ کے لیے صحت ہے، پھر آپ کے لیے تندرستی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 20واں باب 19ویں آیت۔ اب جو یسایہ میں سلامتی سلامتی کہا تو مسیح نے جی اٹھنے کے بعد 2 دفعہ سلامتی کہا، اور اس پیشنگوئی کی تکمیل یہاں پر ہوتی ہے۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب یوحنا کی انجیل 20واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ اب دیکھیں 2 دفعہ وہ یسایہ میں جو سلامتی سلامتی کہا، یہاں پر مسیح نے جی اٹھنے کے بعد تمہاری سلامتی ہو، وہ خوش ہوئے، پھر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ گویا خدا ہماری صحت کا، ہماری تندرستی کا، ہماری حفاظت کا، ہماری بقا کا وہ بڑا خیال رکھتا ہے۔
اور چونکہ وہ جی اٹھا ہے اس لیے سلامتی بخش سکتا ہے۔ اور جیسے یسایہ میں سلامتی سلامتی کہ میں انہیں صحت بخشوں گا، اب خدا کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو، اور پھر انہیں دکھایا کہ میں وہی ہوں۔ اپنے زخم دکھائے، اپنے بدن کو دکھایا، آئیڈینٹیفیکیشن مارک دکھائے، اور اس وقت سے آج تک کسی بندے کی شناخت کرنا ہو تو اس کے آئیڈینٹی جو شناختی علامت ہے، آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے، وہ کہ بھئی زخم کا نشان، دانے ہاتھ پر زخم کا نشان، کلائی پر زخم کا نشان۔ اور اب جتنے لوگوں کے شناختی کارڈ بنتے ہیں وہاں ان کی شناختی علامت کہ یہی بندہ ہے۔ مسیح نے دکھایا میرے ہاتھ دیکھو، زخم دیکھو، میں وہی ہوں، اور اب میں تمہیں سلامتی اور سلامتی بخشتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر اینڈ جب ہوتا ہے نا تو میں کہتا ہوں سلامتی اور برکت کے ساتھ رخصت ہوں، ان کا گہرا تعلق ہے۔ بہت کم لوگ سلامتی کے مفہوم سے واقف ہیں، اس لیے وہ لا علم ہوتے ہیں اور وہ اس کو الیبوریٹ بھی نہیں کرتے۔ لیکن سلامتی یعنی آپ سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کامل تندرستی کے ساتھ، کامل تندرستی ہے تو برکت بھی ہے۔ اگر آپ زندہ ہی نہیں تو برکت کیسے؟ اور برکت ہے بھی تو بے معنی ہے۔ خدا آپ کو سلامت بھی رکھنا چاہتا ہے اور برکت دینا چاہتا ہے، اور سلامت بھی ایسا کہ کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو، پھر کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ اور یسایہ کا وہ بیان یہاں پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، اور یسایہ کا وہ کانسیپٹ کہ اس کے سلامتی کی انتہا نہیں، ہم واضح طور پر سمجھ پائے کہ کیوں اس کی سلامتی کی انتہا نہیں۔ اس لیے کہ اب وہ مرنے کا نہیں بلکہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اب حد نہیں ہے سلامتی کی انتہا نہیں ہے۔ اور آپ جو اس وقت مصائب، مشکلات، بحران اور بیماریوں میں مبتلا، بدرگفتہ، مختلف مشکلات میں گرے ہوئے جب زندہ مسیح کے پاس آئے ہیں تو وہ آج آپ کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ وہ آج آپ کی زندگی میں اطمینان بخشنا ہے۔ سلامتی کے معنی اطمینان کے بھی ہیں۔ دیکھیے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 14واں باب، یوحنا کی انجیل 14واں باب 27ویں آیت، کلام خدا میں 14واں باب 27ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ جو دنیا دیتی ہے نہ ویسا نہیں دیتا۔ اور اطمینان کے معنی بھی سلامتی کے ہیں۔ کہتا ہے میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں، اور اطمینان کیا ہے کہ تم شفا پاؤ گے، سیٹسفیکشن، سیکیورٹی، پیس اینڈ سیٹسفیکشن، اور یہ صرف مسیح دے سکتا ہے۔ جتنے لوگ آئے نا اطمینان سے خالی آئے، اور ہے بھی تو محدود اطمینان، لیکن مسیح میں بے انتہا اطمینان، بے انتہا سلامتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ اپنا اطمینان کیا ہے کہ میں مر گیا، میں جی اٹھا ہوں اور زندہ رہوں گا، اور میں تمہیں شفا دیتا ہوں اور تم شفا یاب رہو گے۔ یہ بہت بڑا اطمینان ہے۔ اور جب آپ مسیح کا اطمینان لیتے ہیں پھر آپ کی زندگی میں دکھ، مصیبتیں اور پریشانیاں اور بحران نہیں رہتے، اور خدا چاہتا ہے آپ اس سے اس کا اطمینان لیں، اور مصیبتوں میں اس کا اطمینان ہماری مصیبت کے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 16واں باب، یوحنا کی انجیل 16واں باب
اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ تم مصیبت اٹھاتے ہو، میں مصیبت پر غالب آیا ہوں۔ تم موت کے خوف کے زیر اثر ہو، میں موت پر غالب آیا ہوں۔ اس لیے اطمینان رکھو، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں اور جاتا ہوں، لیکن میں پھر زندہ ہوں گا اور تمہیں اپنا اطمینان دوں گا۔ اب دیکھیں 2 دفعہ، ایک دفعہ اس سے سلامتی بخشی اپنے مصلوبیت تک، اور پھر مرنے کے بعد اور جی اٹھنے کے بعد یہ سلامتی لامحدود سلامتی ہے۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اسے یہ اطمینان دیا، اور اس کے بعد پھر کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں مسیح جب جی اٹھا پھر اس سے کہا تمہاری سلامتی ہو، تمہاری سلامتی ہو۔ اب کتنی دفعہ ہو گیا؟ 3 دفعہ۔ اور کسی بھی زاویے سے جب 3 دفعہ ہے نا تو یہ 100% ایسا ہے۔ اور جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں نا پرفیکشن کے لیے 3 ہی کہتے ہیں، 1 2 3 ایک دم دوڑنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ سایہ میں 2 دفعہ، لیکن اب ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کا اطمینان، ایک ابھی مصلوب نہیں ہوا تھا، اس نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، زندہ ہو کر پھر اطمینان، پھر اطمینان، یعنی پہلے بھی اس سے سلامتی دی اور پھر 2 دفعہ پھر جی اٹھنے کے بعد یہ کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ اس کے معنی ہے کہ کامل صحت مسیح کے وسیلہ سے، کامل شفا مسیح کے وسیلہ سے، بدروحوں سے رہائی کامل طور پر مسیح کے وسیلہ سے، اور ذہنی خوف نفسیاتی الجھنوں سے نجات کامل طور پر مسیح کے وسیلہ سے۔ اور ہم اپنے مسیح اور اپنے منجی کا شکر کرتے ہیں، اور اس سے ہم صحت تندرستی صرف ایمان کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 30 باب اور اس کی 15ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 30 باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی whosoever، تخصیص نہیں ہے کہ مسیح ہے غیر مسیح ہے، مسیح ہو یا غیر مسیح ہو، عورت ہو یا مرد ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو، جو کوئی بھی ملک پاکستان میں رہتا ہو یا بیرون ممالک میں، جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے سلامتی اور سلامتی پائے، اطمینان اور کامل اطمینان پائے۔ آج شافی آپ کو فرماتا ہے تمہاری سلامتی ہو، اور ہو سکتا ہے آپ دور ہو گناہ کے سبب سے، ناراضگی کے سبب سے، خدا کی حکم و عدولی کے سبب سے، آج قریب آ جائیں اور اپنی گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی گناہ سے واقف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آج نزدیک آ جائیں سلامتی کے لیے، لیکن دور رہ کر سلامتی نہیں ہے۔ اسے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور زبور 91 میں جب ہم خدا کی پناہ میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے 11,000 اگر ناپاک ارواح بھی آ جائے نا اور ابلیس اور دشمن کے منصوبے اس قدر زیادہ ہوں پھر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس لیے آپ کی سلامتی یسوع مسیح سے ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور آج وہ جو دور ہے گناہ کے سبب سے اور چاہتے ہیں کہ ان کی سلامتی ہو، ان کی جلد پر، سکن پر ایسے داغ ہیں، ان کے جسم میں بیماریاں ہیں، ان کے گردوں میں خرابی ہے، ان کو برے خواب رات کو نظر آتے ہیں، کوئی آہٹ اور آوازیں آتی ہیں، بری روحیں انہیں ستاتی ہیں، لیکن وہ خدا سے دور ہیں۔ دور رہ کر آپ کی سلامتی نہیں، لیکن اس کے قدموں میں آ جائیں، اور آنے کے لیے
اس پاک کے ساتھ آپ جو ناپاکی میں ہیں کوئی میل ملاپ نہیں. اس لیے وہ کہتا ہے برگشتہ بچوں لوٹ آؤ اور میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا. اور صلیب پر اس نے آپ کی برگشتگی کا چارہ کر دیا ہے. اب صرف اس کے حضور اقرار کرنا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ وہ اس سے شفا پائیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور آج سلامتی اگر آپ چاہتی ہیں کہ سلامتی حاصل کروں, چاہتے ہیں کہ سلامتی لے لوں, وہ تو کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو. اب اس کلام کو لینا ہے, سلامتی کے کلام کو لینا ہے. پھر بیماریاں اور بیماریوں کے جرسوں میں آپ کی زندگی سے جاتے رہیں گے. ابلیس اور اس کی قوتیں آپ کے بدن سے جاتی رہیں گی. خدا آپ کو سلامتی دینا چاہتا ہے, خدا آپ کو صحت کاملہ دینا چاہتا ہے. اور زندہ مسیح, آج کا مضمون ہے مسیح کے زندہ ہونے سے سلامتی اور سلامتی. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے, خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو, تو نے مجھ سے کلام کیا, میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں. تو میری خاطر مصلوب ہوا, تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, میری خاطر تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے, میری خاطر تیری پسلی میں نیزہ مارا گیا, میری خاطر تو مصلوب ہوا, مر گیا اور دفن ہوا, اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ مجھے سلامتی اور سلامتی بخشے. اے خداوند تیرا شکر ہو, میری سلامتی کے لیے تجھ پر سیاست ہوئی اور میری سلامتی کے لیے تو جی اٹھا. تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. اے جلال کے بادشاہ تیرا شکر اور تیری تعریف, کیونکہ تو زندہ خدا ہے اور مجھے کامل شفا, صحت اور سلامتی بخشنے پر قدرت رکھتا ہے. میں اس کلام کو آج دل سے قبول کرتا ہوں اور تیرا شکر ہو سلامتی کے لیے جو تو نے مجھے بخشی. آسمان اور زمین کے خالق و مالک, اے جلال کے بادشاہ میں تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں تیری پاک حضوری کے لیے, تیرے ابر, تیرے جلال اور تیری قدرت کے لیے کہ تو جلال کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا. اور اے خداوند تو نے آپ نے شاگردوں کو فرمایا تمہاری سلامتی ہو, تمہاری سلامتی ہو. آج اے خداوند جو سلامتی سے محروم, ڈر, خوف, بیماری, بدحالی, ابلیسی گرفت اور دنیا میں مصیبت اٹھاتے اٹھاتے آج تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیری حضوری میں آئے ہیں. اور میرا ایمان ہے جس طرح ان شاگردوں کے ڈر کو تو نے دور کیا, آج بیماریوں کا خوف ختم ہو چکا ہے, ابلیس کا خوف ختم ہو چکا ہے, موت کا خوف ختم ہو چکا ہے, اس لیے کہ تو یہاں موجود ہے اور تو نے فرمایا تمہاری سلامتی ہو. اور آج اے خداوند تو نے ان کے بدنوں سے دکھ بیماریوں کو دور کر دیا ہے. میری دعا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. تشریف رکھیے.